अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 14 जनवरी 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलूचिस्तान का दौरा किया है। मच के अंदर भारत की जानिब से जिन कारकुनों को कत्ल किया गया, हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले, उनके लवाहिकीन से वुरासा से जाकर मुलाकात की है जनरल बाजवा ने और हज़ारा बरादरी पर हमले करने वाले दहशत गर्दों को सजाएं और इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने का वादा भी किया है। दुनिया को पैगाम दिए है कि बलूचिस्तान के अंदर भारत दहशत गर्दी कर रहा है। फ़िरका वाराना फसादात और मजहबी मनाफरत के लिए जो अक़लियती बरादरी है, या आप कह सकते हैं कि जो दीगर मुख्तलिफ मसालिक के लोग हैं, उन पर हमले करवा के टारगेट किलिंग के ज़रिए से बदअमनी भारत फैलाना चाहता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत को पैगाम दिया है कि दुश्मन जितनी चाहे साजिशें कर ले, लेकिन दुश्मन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की फ़ौज की कामयाब कारकर्दगी जारी है। इसी हवाले से नाज़रीन काम बलूचिस्तान के अंदर नए सिरे से फ़ौज के ऑपरेशन के हवाले से जायज़ा भी लिया गया है। जनरल बाजवा की जानिब से बाकायदा फ़ौज को ऑर्डर दिया गया है, फ़ौज को हुक्म दिया गया है कि भारत की कलभूषण यादव की जितनी बाकियात हैं, जितने दहशतगर्द मौजूद हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनको फैसला कुन तौर पर सज़ा दी जाए और उनके खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ कर दिया जाए। इसी हवाले से नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान की ताज़ा कार्रवाइयों के अंदर मुतअद्दिद दहशतगर्द पकड़े गए हैं जिनके पड़ोसी ममालिक से राबते थे और वहाँ से वो दहशतगर्दाना तरबियत लेकर पाकिस्तान में हमले कर रहे थे। अच्छी बात है, अफ़वाज पाकिस्तान क़याम अमन के लिए पाकिस्तान भर के अंदर कोशिशें कर रही है, लेकिन इसमें अवाम को भी अफ़वाज पाकिस्तान का साथ देना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान और अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम मिलकर ही भारत जैसे पाकिस्तान के अज़ली ख़तरनाक दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। आगे बढ़े दर्शकों, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान के ख़ुसूसी पैगाम के हवाले से है। नाज़रीन काम, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हाउस में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क वफ़द के हमरा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को तय्यब एर्दोगान का ख़ुसूसी पैगाम भी पहुँचाया गया है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जदीद नोयत के एग्रीमेंट्स भी हो चुके हैं। पाकिस्तानी तलबा अब बासानी तुर्की जाकर मुफ्त में तालीम हासिल कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के हवाले से एग्रीमेंट हुए हैं। तुर्क तलबा पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तानी तलबा तुर्क जाएंगे। और इसी तरह से नाज़रीन काम, मुश्तरका तौर पर दिफाई और सियासी और माशी राबतों के इस्तेहकाम पर भी बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि तय्यब एर्दोगान उम्मत मुस्लिमा के बड़े लीडर हैं और मुसलमानों की वो तर्जुमानी करते रहते हैं। पाकिस्तान भी चाहता है कि तुर्की के साथ मिलकर उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी करे। यही वजह नाज़रीन काम, दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान और तुर्की के बढ़ते हुए राबतों को सराहा जा रहा है। लेकिन भारत को पाकिस्तान और तुर्की की इस दोस्ती पर चीखें निकल रही हैं, मिर्चें लगी हुई हैं। भारत की जानिब से मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि तुर्की और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर मकबूजा कश्मीर में हमला करना चाहते हैं। लिहाजा तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ भारत को दीगर मुल्कों के साथ मिलकर बाकायदा प्लान बनाना चाहिए और भारत को, भारत के जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और भारत के अंदर के जो लोग हैं, साबिक फ़ौजी, रिटायर्ड फ़ौजी, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि मोदी हुकूमत को चाहिए कि फ़ैसला कुन मार्का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू करें और तुर्की के ख़िलाफ़ भी जो राबते हैं वो भारत ख़त्म कर दे। आगे बढ़े काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत से है। भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत की जानिब से 48,000 करोड़ रुपए के बजट में 84 जो तिजास नामी जंगी जहाज़ हैं उनकी तैयारी का ऑर्डर दिया गया है। अगरचे भारत की हुकूमती कंपनी है जो ये तिजास नामी जंगी जहाज़ बनाती है और भारत इस पर बड़ा फ़ख्र करता है कि उनके पास तिजास नामी जो जंगी मल्टी रोल जो जंगी फ़ाइटर तैयारे हैं, ये पाकिस्तान और इसी तरह से दुनिया के दीगर किसी भी तैयारे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इसी हवाले से नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि अब तक के भारत की जो कंपनी है, जो हुकूमती कंपनी है, वो 36 के लगभग तिजास नामी जंगी जहाज़
بنا چکی ہے، لیکن اب مزید 80 سے زائد جو تیجاس نامی جنگی جہاز ہیں ان کے بنانے کا آرڈر دیا گیا ہے۔ بھارت کے جو ڈیفنس کے سربراہ ہیں جنرل بپن راوت، جو سابق آرمی چیف بھی ہیں اور موجودہ وزیر دفاع، انہوں نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ اب بھارت جو اندرون ملک کے بنائے ہوئے اسلحہ ہے اس کے ذریعے سے جنگوں کو جیتنے کے لیے کام کرے گا۔ لیکن ناظرین، اگر واقعی بھارت کے پاس تیجاس نامی جنگی جہاز پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیاروں سے زیادہ خطرناک ہیں، زیادہ ایکٹیو ہیں، تو پھر بھارت نے 36 رافیل طیارے کیوں خریدے ہیں اربوں ڈالر خرچ کر کے؟ اس کا واضح مطلب ہے کہ بھارت کے تیجاس نامی جہاز کچرے ہیں اور یہ پاکستان کے JF-17 طیاروں کا بالکل بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور محض عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے 48,000 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، جس میں مودی آدھے سے زیادہ رقم کرپشن کی نظر کرے گا، اور یہ جہاز بھی نہیں بنائے جائیں گے۔ اگرچہ ناظرین، بھارت دعویٰ کر رہا ہے کہ 2029 تک مکمل جہاز تیار کر کے ڈیلیور کیے جائیں گے، ہزاروں جابس ملیں گی، لیکن یہ جہاز بھی دیگر اسلحوں کی طرح ناکارہ ثابت ہوں گے۔ آگے بڑھے تو جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج پر رات گئے ایک مرتبہ پھر مجاہدین نے گرنیڈ حملہ کیے ہے، جس کے نتیجے میں 6 بھارتی فوجی زخمی اور 3 بھارتی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا اس خبر کو بلیک آؤٹ کر رہا ہے، دکھا نہیں رہا ہے، لیکن ہمارے ذرائع جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہیں وہ اس بات کی کنفرمیشن کر رہے ہیں کہ بھارتی فوج پر مجاہدین کے تازہ حملوں کے دوران 6 بھارتی فوجی زخمی اور 3 ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کشمیری مجاہدین فیصلہ کن مارکہ غزوہ ہند شروع کیے ہوئے ہیں اور اس میں انہیں کامیابیاں مل رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی مودی دہشت گرد حکومت کی جانب سے سرچ آپریشن کے نام پر مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر 69 کشمیریوں کو گرفتار کر کے فیک انکاؤنٹر کے اندر شہید کرنے کی پلاننگ کی جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ پلوامہ حملے کا الزام ایک مرتبہ بھارت نے پھر پاکستان پر لگایا ہے۔ بھارتی میڈیا، بھارتی فوج دعویٰ کر رہی ہے کہ ایسی سرنگیں پکڑی گئی ہیں، ایسی ٹنلز پکڑی گئی ہیں جو پاکستان سے مقبوضہ کشمیر کے اندر آ رہی ہیں، اور ان کے ذریعے سے پاکستان نے بھارت پر پلوامہ حملہ کروایا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کشمیری فریڈم فائٹرز اور کشمیری مجاہدین اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں، پاکستان انہیں اخلاقی سپورٹ ضرور کر رہا ہے، سفارتی سپورٹ ضرور دے رہا ہے، لیکن عملاً پاکستان سے کوئی مجاہدین کا جس طرح سے بھارت دعویٰ کرتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجاہدین کے ہاتھوں بھارت کی بربادی مقبوضہ کشمیر کے اندر جاری ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، مثال سامنے آ رہی ہیں کہ مودی دہشت گرد کی حکومتی جو ادارے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ کشمیریوں کا خون چوس رہے ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ 73,000 بھارتی روپے ایک غریب کسان کو مقبوضہ کشمیر کے اندر بجلی کا، الیکٹریسٹی کا بل بھیجا گیا ہے، اور اسی طرح سے دیگر گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگوں کو بھاری بھر بجلی کے، الیکٹریسٹی کے بل وغیرہ بھیج کر انہیں تنگ کیا جا رہا ہے اور انہیں خودکشیوں پر اکسایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے تو جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک کے حوالے سے ہے۔ بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ 26 جنوری کو بھارت کا یوم جمہوریہ ہے۔ اس موقع پر اگر کسانوں نے دلی کے اندر جو سرکاری سطح پر پریڈ ہوتی ہے اسے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، اور جس طرح سے کسانوں کی جانب سے، سکھوں کی جانب سے ٹریکٹر مارچ کا اعلان کیا گیا ہے، تو پھر اس کے سنگین نتائج سکھوں کو، کسانوں کو بھگتنا پڑیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ دلی کے اندر ہزاروں فوجیوں کو، کمانڈوز کو متعین کیا گیا ہے، اور سکھوں کے، کسانوں کے جو ٹریکٹرز ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے۔ پکڑ دھکڑ ابھی سے شروع کر دی گئی ہے، کیونکہ کسانوں نے 26 جنوری کو مودی کا تختہ الٹنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسانوں کے خلاف بنائے گئے قوانین کو واپس نہ لیا گیا تو پھر 26 جنوری کو دلی کے اندر دمادم مست کلندر ہوگا اور مودی دہشت گرد کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ اس حوالے سے مودی دہشت گرد کی حکومت کی جانب سے RSS اور BJP کے غنڈوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ کسانوں پر حملہ کریں اور اس کے لیے تیار رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے اندر جس طرح سے ٹرمپ نے خانہ جنگی شروع کروائی ہے، بالکل اسی طرح سے اب بھارت کے اندر بھی بڑے پیمانے پر خانہ جنگی شروع ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی ایک عدالت نے مسلمانوں کے خلاف متنازع قوانین کی شدید مذمت کی ہے اور مسلمانوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی شادی کے حوالے سے اگر کسی اور مذہب کی خاتون سے مسلمان کر کے شادی کرتے ہیں تو اس کا اعلان کرنا ضروری نہیں ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ اور نیٹو کے
فوجی سربراہ جنرل اسکاٹ ملر جو امریکی فوجی جنرل ہیں، انہوں نے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ طالبان حملے کر کے پیس پروسیس کو، پیس ایگریمنٹ کو سبوتاژ کر رہے ہیں، لہٰذا طالبان کو امریکہ وارننگ دیتے ہیں کہ وہ حملے بند کر دیں۔ طالبان کی جانب سے امریکہ کے فوجی جنرل اسکاٹ ملر کے اس بیان کی شدید مذمت کی گئی ہے کہ وہ کابل حکومت کو مزید اکسا رہا ہے کہ طالبان کے خلاف اور نہتے شہریوں کے خلاف حملے کریں۔ اس کے علاوہ نازل اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے ایک اور عہدیدار نے جو افغانستان کے اندر اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کسی بھی صورت عبوری حکومت کا جو سیٹ اپ ہے اس کی وکالت نہیں کر رہا ہے، اور امریکہ اشرف غنی کو اقتدار سے الگ کرنے پر مجبور نہیں کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ نازل افغانستان کی پارلیمنٹ کی جانب سے ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے کہ ڈیموکریسی اور جمہوری سسٹم کے علاوہ طالبان کے اسلامی سسٹم کو افغانستان کی عوام کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے، لیکن افغان طالبان نے کہا ہے کہ اگر ان کے اسلامی سسٹم کے راستے میں، امارت اسلامیہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو پھر کابل حکومت کے خلاف، امریکیوں کے خلاف حملے ہوں گے۔ جبکہ ناظرین ماہرین کا ماننا ہے کہ امریکہ کے اندر جو اندرون خانہ کرائسز ہیں، جو ہنگامے ہیں، فسادات ہیں، اس کی وجہ سے آنے والے نئے امریکی صدر جو بائیڈن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس سے افغان پالیسی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے محض 7 روز باقی رہ چکے ہیں اقتدار کے، لیکن ٹرمپ کے مواخذے کے حوالے سے امریکہ کی کانگریس اور سینٹ متحرک ہے۔ ڈیموکریٹ پارٹی سے اکثریت رکھنے والی جو کانگریس ہے، اس کے اندر پہلی مرتبہ امریکہ کی تاریخ میں کسی بھی صدر کے خلاف مواخذے کی قرارداد منظور ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے اس سے پہلے بھی گزشتہ روز بھی ایک قرارداد منظور ہوئی تھی کہ امریکہ کا قانون ہے، اس کے مطابق اگر کوئی امریکی صدر وہ امریکہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے یا وہاں کے قومی جو انٹرسٹ ہیں ان کے خلاف کام کرتا ہے، قومی مفادات کے خلاف کام کرتا ہے، تو کانگریس کو اختیار ہے کہ وہ امریکی صدر کو مواخذہ کے ذریعے سے ہٹا سکتی ہے۔ گزشتہ روز بھی ایک قرارداد منظور ہوئی، اور اب ناظرین دوسری بار ہو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہٹانے کے لیے تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی بھی امریکی صدر کے خلاف دوسری بار قرارداد منظور ہوئی ہے کہ اسے اقتدار سے الگ کیا جائے۔ یہی وجہ ناظرین اس وقت امریکہ کے اندر شدید ہنگامے ہیں، فسادات ہیں، ٹرمپ کے حامی سڑکوں پر ہیں کہ اگر ان کے صدر کو، ان کے لیڈر کو اقتدار سے الگ کیا گیا تو پھر امریکہ کے اندر جلاؤ گھیراؤ ہوگا، لڑائی ہوگی، مار دھاڑ ہوگی۔ امریکہ کے اندر فوجی کمانڈوز دستے متعین کر دیے گئے ہیں اور خفیہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو ہٹانے کے حوالے سے جو قرارداد ہے اس میں ٹرمپ کی گرفتاری متوقع ہے، زبردستی وائٹ ہاؤس سے ٹرمپ کو نکالنا شامل ہے، اور جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے موقع پر حملوں کا خدشہ ہے۔ اسی حوالے سے ناظرین سیکورٹی کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے، اور امریکہ کے جنگی جہازوں کو اور اسی طرح سے امریکی ایئر فورسز کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ مسلسل پروازیں کریں۔ یہی وجہ ناظرین واشنگٹن اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے، دنیا بھر کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو بائیڈن کی حکومت نے ایک اور بڑا قدم یہ اٹھوایا ہے کہ یوٹیوب کو کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ویڈیوز کو ریلیز نہ کیا جائے، اور یوٹیوب پر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے نام سے چینلز تھے ان کو بھی بین کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ٹویٹر کی جانب سے اکاؤنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا بند کیا گیا تھا، جس سے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے حامیوں سے، فالوور سے جو رابطے کرنے کا ذریعہ تھا اس سے محروم ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ گوگل نے بھی یہ پابندی عائد کی ہے کہ ٹرمپ کے حامی ٹرمپ کے حوالے سے جو کمپین ہے، اشتہاراتی کمپین، وہ بھی نہیں چلا سکتے ہیں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننے والے ہیں، اور وہ اب بڑے پیمانے پر فسادات کروائیں گے۔ اس لیے بہت سے لوگوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مزید 4 سال اور دینے چاہیے تھے تاکہ امریکہ اپنی موت خود مر جاتا، امریکہ تباہ ہو جاتا۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی، یمن اور قطر اور مصر کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے خلاف ایک جعلی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ترک فوجی شام کے اندر مسلمان لڑکیوں کو، مسلمان خواتین کو جنسی تشدد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کو ایک طرح سے لونڈیاں بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے، اور شام سے نوجوان لڑکیوں کو لیبیا کے اندر سمگل کیا جا رہا ہے تاکہ جنسی تسکین ترکی فوجی جو لیبیا کے اندر ہیں حاصل کر سکیں۔ اسی وجہ سے ترکی کی مشہور نیوز ایجنسی اناضول نے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ جھوٹا پروپیگنڈا اسکائی نیوز کی جانب سے کیا گیا ہے کہ
کہ ترکی کی فوجی کارروائیاں جو شام کے اندر عراق کے اندر جاری ہیں، جس میں دشمنوں کو شکست ہو رہی ہے اور لیبیا کے اندر باغی ہفتوں کو شکست ہو رہی ہے، ان کو بچایا جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ترکی شام کے مسلمانوں کی، شام کی مسلمان خواتین کی اور بچیوں کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے فلاحی کام اور منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اقوام متحدہ نے اور یورپی ممالک نے امریکہ کو خبردار کیے ہے کہ حوثیوں کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر کے یمن کے اندر بھوک اور افلاس کو اور زیادہ بڑھنے کا موقع ملے گا، لہٰذا امریکہ حوثیوں کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے سے باز رہے، اس سے یمنی عوام زیادہ متاثر ہوں گی۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ 3.5 سال کے بعد قطر اور مصر کے تعلقات بحال ہو رہے ہیں اور پہلی مرتبہ فضائی حدود کھلنے کے بعد 18 جنوری کو باقاعدہ قطر سے مصر کے لیے قطری ایئر لائن پرواز بھی کرے گی۔ آگے بڑھے جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ سوڈان اور ایتھوپیا کی جنگ اور لڑائی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ دونوں پڑوسی ملکوں یعنی کہ سوڈان اور ایتھوپیا کے درمیان حالات کشیدہ ہیں۔ ایک جنگی ہیلی کاپٹر بھی گر کر تباہ ہوئے ہے سوڈان کا، اور کہا جاتا ہے کہ ایتھوپیا کی جانب سے سوڈان پر حملے کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین سوڈان کے اندر فوجی حکومت کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے کہ عوامی مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا اور فوجی حکومت عوام کی امنگوں کے مطابق حکومت کرنے میں ناکام رہی ہے، لہٰذا اسے مستعفی ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر بھی پرتشدد مظاہرے جاری ہیں اور پولیس کی جانب سے مظاہرین پر تشدد ہو رہا ہے۔ ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مصطفیٰ کاظمی کی حکومت نے معذرت بھی کی ہے اور ساتھ ساتھ مصطفیٰ کاظمی کی حکومت کو ہٹانے کے لیے عوام کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کینیڈا سے ہے۔ پہلی مرتبہ کینیڈا کی تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ ایک شامی مہاجر کو جو کینیڈا کے اندر مقیم ہیں، ان کو پارلیمنٹ کے وہ رکن بھی بنے تھے اور پھر ان کو ناظرین وہاں کی وزیر نقل و حرکت کا وزیر مقرر کر دیا گیا ہے، اور یہ کینیڈا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی شامی شخص کو جو مہاجر بھی ہو اسے اتنا بڑا عہدہ دیا گیا ہو۔ آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے اندر شام کے نہتے مسلمان ہجرت کی زندگی پر مجبور ہوئے تھے اور یورپ کے اندر، کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر دیگر ملکوں میں وہ مہاجرت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اپنی قابلیت کے بل بوتے پر وہ اعلیٰ عہدے بھی حاصل کر رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔